अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अहम खबर से। अहम खबर यह है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज़ में इंतखाबात से मुतालिक तमाम दरखास्तें निपटा दी हैं। तो वहीं इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत की मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत की वजह से इंतखाबात की तारीख का मामला गैर ज़रूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट आया। शुकूक व शुबाहत की कोई गुंजाइश नहीं है। अब हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात को यकीनी बनाए। ये था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा और यकीनन अब इंतखाबात भी हो जाएंगे, मगर ऐसे में वो कितने काबिल कबूल होंगे, इस पर भी एक अहम सवालिया निशान है। और तमाम सियासी जमातें जो हैं लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का गिला शिकवा भी कर रही है। तमाम सियासी जमातें जो हैं यकसा मौके का भी जो है मुतालिबा कर रही हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार कितना अहम होगा, इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में दिन भर क्या अदालती कार्रवाई रही और क्या अहम रिमार्क्स जो हैं वो हुक्मनामे में दिए गए, इसी पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है हसीब मालिक ने। हसीब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बताइएगा क्या हुक्मनामे में जो है अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। देखिए, ये 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक केस था जिसका आज फैसला कर दिया गया है। आज की समाअत का हुक्मनामा भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर करवाया। बेसिक 2 से 3 पॉइंट अहम थे पूरे जो हुक्मनामा तहरीर करवाया। उसके अंदर बेसिक जो पॉइंट था, एक तो यही था कि मीडिया के ऊपर जो इंतखाबात से मुतालिक शकूक व शुबात से पैदा नहीं किए जाएं और उन्हें आइन के खिलाफ वर्जी कंसीडर किया जाएगा अगर शकूक व शुबात पैदा किए जाते हैं। दूसरा जो अहम पॉइंट था वो ये था कि गैर आइनी तौर पर असम्बलियां तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है और हैरान कुन तौर पर सदर मुमलिकत के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने वो असम्बलियां तहलील की, जबकि सदर के पास तारीख देने का जो इख्तियार था वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। ये एक पॉइंट था। जबकि तीसरा जो अहम पॉइंट था वो ये था कि असम्बली तहलील केस में भी एक ये काजी फाइज ईसा की जानिब से तहरीरी आज की समाअत का तहरीरी ऑर्डर लिखवाते हुए बयान किया गया कि असम्बली तहलील केस के अंदर एक जज ने ये बाकायदा तौर पे कहा था कि सदर पर पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे। तो ये आज के अहम बेसिक नुकात थे जो कि जो तहरीरी हुक्मनामे में लिखवाए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। गुज़िश्ता रोज अगर बात की जाए तो अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया था कि सदर मुमलिकत से मुशावरत करें, क्योंकि ठीक है, मुशावरत कीजिए। बहुत शुक्रिया हसीब आपका, अब हमें आगाह कर रहे थे। और प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी हसन साहब आपसे। जिस तरह से आपने जुलाई में ही पहले ही आपने प्रेडिक्ट कर दिया था इलेक्शन जो है वो फरवरी के स्टार्ट में या फिर हो सकते हैं, यही कुछ आपने कोई बात की थी। पहले अपने नाज़रीन को कुछ सुनवा लें हम। सिचुएशन जो अभी तक की चलती दिखाई दे रही है उसके तनाज़ुर में मैं बात कर रहा हूं, तो फिर ये दिसंबर में फरवरी में जाके अगले साल इंतखाबात होते दिखाई दे रहे हैं। उसकी रीजन है कि मार्च मई में तो सेनेट का इलेक्शन है, तो आम इंतखाबात होंगे तो सेनेट का इलेक्शन भी हो सकेगा। हसन, बिल्कुल जो आपने बात की थी वो तो अब जो है वो सच साबित हो गई है। इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। अब मजीद क्या सूरत है आप देख रहे हैं तमाम सियासी जमातों की? देखिए, जब सियासतदानों के बयानात हों और फिर कुछ अहम फैसले हों, शख्सियात से मुलाकात की जाए और फिर उनके बयानात को एक पैराए में देखा जाए, मुख्तलिफ पैराओं का देखने के बाद तो फिर तज्जिया किया जाए, तो फिर तो यही सिचुएशन दिखाई देती थी जो मैंने जुलाई में सिचुएशन सामने रखी। और अभी भी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, अगर देखा जाए तो जो हक़ाइक़ सामने है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये और फिर तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फिर सदर मुमलिकत ऐवान सदर की तरफ से तमाम जो है वो एक पेज पर दिखाई दिए कि हमें आइन की बालादस्ती के लिए आइन के मुताबिक जो है वो इक़दामात करने चाहिए। और ये चीज़ कई हमें माह से जो है वो एक आइनी बहरान का हम सामना देख रहे थे, सियासी बहरान था, आदमी इस्तेकाम था, ये सिर्फ शकूक व शुबात से जो है वो मामला चलते दिखाई दे रहे थे। और ख़ास तौर पर ये खुद सियासी जमातें जो हैं वो शक पैदा कर रही थी कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, और आज जो है मामला क्लियर हो गया। आप देखें, ये जो बेयकीनी की सिचुएशन थी जो आज से पहले चलती चली आ रही थी, बल्कि कल से पहले आप यूं कहिए, तो आज ये बेयकीनी के बादल झट गए और हालात बिल्कुल क्लियर हो गए, क्लैरिटी हो गई। इसका क्रेडिट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को जाता है और पूरे बेंच को जाता है, जिन्होंने ये जो है वो अधूरी पिक्चर को क्लियर किया, जो मशकूक पिक्चर थी उसको क्लियर किया, आवाम के सामने हकाइक रखे
کہ یہ فیصلہ ہے، اب انتخابات ہوں گے اور اب اس میں کوئی دوسری رائے رہ نہیں جاتی کہ انتخابات نہیں ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دونوں جانب سے پریس ریلیز بھی آ گئی، خطوط بھی آ گئے، ہر چیز کلیئر ہو گئی۔ اب انشاءاللہ ہمیں مثبت کی طرف جانا چاہیے، اور یہ بات بالکل درست ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ مثبت پہلو کو اجاگر کریں اور تمام ہر چیز پہ فوکس کیا جائے، تو ہم ہمیشہ سے مثبت پہلو کو اجاگر کرتے ہیں اور ہم اس بات پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بھی مثبت پیرائے میں ملک کی ترقی کو دیکھنا چاہیے۔ اب اگر دیکھا جائے تو بے شمار چیزیں چل رہی ہیں آج کے، صرف اگر میں فیصلے پہ تھوڑا سا اگر روشنی ڈالوں، اگر صرف اس پہ دیکھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اہم پوائنٹس جس کی چیف جسٹس صاحب نے نشاندہی کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے غیر ضروری طور پر معاملات سپریم کورٹ آیا۔ اب اگر ماضی میں تھوڑا سا آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ معاملہ کلیئر کرنا تھا کہ الیکشن کی تاریخ ہونی ہے، دینی ہے۔ یہ پہلے یہ معاملہ چلتے رہے کہ کوئی وزیر قانون کو بلا رہے ہیں، کوئی خود فیصلہ کر رہے ہیں، میٹنگ بلا رہے ہیں، کوئی کس آرٹیکل کا سہارا لے رہا ہے، کوئی کس جو ہے وہ ایک آرڈیننس یا ایکٹ کا سہارا لے رہے ہیں، کوئی کس میں ترمیم کر کے سہارا لے رہے ہیں۔ یہ معاملہ تو چلا تھا پی ڈی ایم سے لے کر، بلکہ اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیے، جس سے انہوں نے ایک کی طرف اشارہ کیا کہ اپریل 2022 میں جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے سبنیہ تحلیل کی، اس کی طرف بھی جو ہے وہ کئی سوالات کرے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ بہت اہم ہے جو آرٹیکل 6 کی بات کی جا رہی ہے۔ کئی شخصیات اس میں آ سکتی ہیں، اس میں وہاں سے شروع کریں جب یہ اسمبلی تحلیل ہوئی، پھر جب فیصلہ بھی آیا، اور پھر اس وقت ایک جج صاحب نے لکھا بھی تھا کہ ان کے خلاف آئین کی خلاف ورزی کے تحت کارروائی بھی ہو سکتی، نمبر 1۔ نمبر 2، گورنر صاحب نے جب تاریخ نہیں دی اور پھر اپنی لائن سے ہٹ کے صدر پاکستان بیچ میں آئے کہ ہم تاریخ دیتے ہیں، نمبر 2۔ پھر نمبر 3، پی ڈی ایم نے جو معاملات کو زیادہ مشکوک بنایا، اور پی ڈی ایم نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا کہ بے یقینی پیدا کرنے کے لیے رہتی کہتی کسر کچھ نگرانوں نے بھی کچھ جو ہے وہ حصہ ڈالا، نگران حکومت نے، وزرائے قانون جو ہے وہ اکٹھے ہو کے بیٹھے، شاید 12 یا 13 ستمبر کی میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت بھی معاملہ چلا۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی معاملات کو مشکوک بنایا گیا۔ اب یہ معاملات جو ہے وہ اگر اب فیصلے کو پڑھا جائے تو اس میں کئی جو ہے وہ طرف اشارہ دیا گیا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو کہ جب الیکشن ہوتے ہیں، انشاءاللہ الیکشن ہوں گے 8 فروری کو، تو پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کی طرف جانا ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ جیسے 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو پھر 51 سینٹ کی جو ہے وہ نشستیں ہیں جن پر انتخابات ہونے ہیں، تو وہ لگ بھگ 5 یا 7 مارچ کو وہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور پھر 12 مارچ کو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ پر جو ہے وہ انتخابات کی طرف جائیں گے، اور پھر سینٹ انتخابات کے بعد سب سے اہم مرحلہ کون سا ہوگا؟ صدر مملکت کا، پھر اس پر ووٹنگ ہوگی۔ آرٹیکل آئین پاکستان کا آرٹیکل 41 ہے، اس کے مطابق شیڈول کا اعلان کیا جائے گا، لگ بھگ 15 مارچ کو کریں گے جو پلان نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 21 یا 20 مارچ کو تک جو ہے وہ صدر صاحب اپنے جو بھی نئے ہوں گے، جب بھی انتخابات میں جو بھی چیزیں فائنل ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ اپنا حلف لیں گے، اور پھر 23 مارچ جو ہے وہ جو کہ یوم پاکستان ہے، اس موقع پر پھر ان کو سلامی بھی دی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے وہ بڑا اہم دن ہوتا ہے، ہمیشہ سے کوشش کی جاتی ہے صدر صاحب کے وہاں پر وہ جائیں۔ امکانات ہیں کہ جو سیاسی سچویشن دکھائی دے رہی ہے، اگر اس کے مطابق ان کے پیرائے میں دیکھا جائے تو یہ سچویشن بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سچویشن بنتی ہے، بالکل۔ عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے بڑا فیصلہ آنا، ایک مثال جو ہے یہ قائم کی گئی ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے وقت میں کیا مزید بڑے فیصلے بھی جو ہے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ملک میں جاری غیر یقینی صورتحال، ہیجانی کیفیت، بے چینی، اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس کے اثرات آج سے نظر آنے شروع ہو گئے۔ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے آل ٹائم ہائی گئی اور بڑا بیریئر کراس کر گئی۔ یہ ایک ملک کے اندر اس کا مطلب ہے کہ جو سرمایہ کار ہے اس نے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ملک کے اندر چیزیں اسٹیبلٹی کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی چند گھنٹوں میں ہی آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہوا۔ کل یہ معاملات سیٹل ہوئے، اور اس کا کریڈٹ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور ان کے باقی ساتھی ججز کو جاتا ہے کہ یہ کام کسی اور کا تھا، یہ جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے پوری نہیں کی، وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے۔ کسی کی کوتاہی تھی، کسی کی کوئی سیاسی انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے
ملک کو نقصان پہنچا، آئینی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا، اور عدالت نے وہ تمام جو ایونٹس ہیں ان کو ڈاکومنٹ کیا۔ اس میں اس میں جب یہ فیصلہ لکھوایا جا رہا تھا، جو آرڈر آف دا کورٹ تھا، اس میں پھر یہ معاملہ مارچ 2022 سے شروع ہوا اور اب تک ہونے والے جو معاملات ہیں اس پہ آ کے کنکلوڈ ہوا۔ اب اس وقت دیکھیں عدالت نے تو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر دی، اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام نہیں تھا، ہم اس میں صرف فیسیلیٹیٹر ہیں، یہ صدر مملکت سے مشاورت ہونی تھی، الیکشن کمیشن نے تاریخ اناؤنس کرنی تھی، اور اس میں یہ بھی بڑا دلچسپ تھا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر جو ملنا پسند نہیں کرتے تھے صدر مملکت کے کہنے پر، انہوں نے پھر کل جا کے جب دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے ایوان صدر میں جا کر کہا جی صدر صاحب آپ کہ جو یہ واقعی آپ کا اختیار ہے، سپریم کورٹ نے کہا، اور آپ پہلے ہی مان جاتے، آپ پہلے اپنی انٹرپریٹیشن خود کرتے رہے، صدر نے خط لکھا کہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں، آپ نے نہیں کیا، تو کل الیکشن کمیشن کو بنیادی طور پہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور ظاہر ہے وہ اس لیے کرنا پڑا، اس نے اپنا کام نہیں کیا تھا۔ اب اس وقت دیکھیں چلیں ایسا میں سمجھتا ہوں یہ ختم کرنی چاہیے، کس کا قصور تھا، کس کو سزا ملنی چاہیے، جو اصل معاملہ تھا حل ہو گیا۔ اب ذمہ داری ہے سیاسی جماعتوں کی، ہماری سیاسی قیادت کی، ان کو اس ملک میں جو ایک نفرت کی فضا جنہوں نے پیدا کر رکھی ہے، تقسیم کی فضا پیدا کر رکھی ہے، جنہوں نے ایک ٹاکسک انوائرمنٹ پیدا کر رکھا ہے، لوگوں کی عجیب و غریب انداز میں جو ذہن سازی کر دی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھر دیا اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اب اس سے نکل کے ان کو اب آگے اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کرنا ہوگا، اور اس کے لیے جو عوام کی عدالت میں لے جانا ہے وہ منشور لے کے جانا ہے۔ کدھر ہے منشور؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو شاید یقین ہی نہیں تھا کہ انتخابات جو ہیں واقعی ہونے جا رہے ہیں، سوائے ایک سیاسی جماعت کے باقی ساری سیاسی جماعتیں تو کہہ رہی تھی کہ انتخابات کی تاریخ دیں، جو الیکشن کمیشن دے ہی نہیں رہا تھا۔ تو اس میں اب تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا منشور، اپنا لائحہ عمل اور سیاسی لیڈران کو اپنا ویژن عوام کے سامنے رکھنا ہے۔ اس وقت ملک کو کس طرح سے اقتصادی بحران سے نکالنا ہے، فورن پالیسی فرنٹ پہ جو اس وقت چیلنجز ہیں کس طرح سے ان کو ایڈریس کرنا ہے، کس طرح سے ہماری جو داخلی خارجی مسائل ہیں، ہماری جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اس کو ایڈریس کرنے کا آپ کے پاس کیا ویژن ہے۔ اب یہ پرانا چورن نہیں بکے گا۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ جی وہ 2 سال پہلے یہ ہو گیا، 4 سال پہلے ہمیں نہ نکالا جاتا، اگر ہمیں اپریل میں گھر نہ بھیجا جاتا۔ اب آپ کو جو حقیقی عوامی مسائل پہ بات کر کے عوام کی عدالت میں جانا پڑے گا۔ بڑی عدالت نے جو کہ شارع دستور پہ ہے، اس نے اپنا کام کر دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب عوام کی عدالت لگنی ہے، اور یہ اس میں اب کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی کو اب کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ انتخابات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے۔ اس میں اب کلیئرٹی آ گئی ہے۔ کل چیف جسٹس نے، میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان بڑی کلیئرٹی سے اس معاملے کو لے کے چل رہے تھے۔ ایک تو انہوں نے انتخابات کی تاریخ خود نہیں دی، انہوں نے جو آئین میں لکھا ہے ان سے تاریخ لی۔ صدر صاحب نے اپنی مرضی سے یہ تاریخ دی، الیکشن کمیشن کی تاریخ تو 11 فروری کی تھی۔ یہ بھی بہت بہتر ہو گیا کہ تمام جو تنازعات ہیں وہ ختم کر دیے، ان سے پاک کر کے یہ تاریخ جو ہے وہ لے کر آئے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہوگی، اس سے اب ہم پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا کام عدالت نے کیا ہے۔ عدالت نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اگرچہ یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جس طرح انتخابات کی تاریخ کے معاملات سپریم کورٹ نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی ہے، بالکل طریقے سے۔ جی بالکل، آپ کا کامنٹ آ چکا ہے۔ عادل صاحب، مجھے ساتھ صاحب کی جانب بڑھنا ہے۔ جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر دی، اب کوئی شبہ نہیں ہے، یقیناً انتخابات ہو رہے ہیں 8 فروری کو۔ ساتھ صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ انتخابات جو ہے 90 روز میں تو نہ ہو سکے، آئینی خلاف ورزی پر ذمہ داروں کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں کیا کارروائی ہوگی، یا معاملہ ایسے ہی آگے بڑھتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ اور سپریم کورٹ کے حکم نامے کے بعد جو ہے قانونی اور سیاسی نتائج کیا آئیں گے؟ دیکھیے، یہ آپ کا سوال میرے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہے، اتنا ڈائریکٹ سوال پوچھنا۔ میں اس کے جواب میں صرف یہی کہوں گا کہ سر آپ قانون ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر، جی ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر، جو عدیل وڑائچ صاحب کا اس وقت بیان ہے، میرا وہی ہے، اور ہماری کیا مجال کہ ہم اس سے آگے پیچھے ہو سکیں۔
میں عدیل صاحب سے ایگری کرتا ہوں. مہرین آپ سعد رسول صاحب سے آئینی اور قانونی سوال نہ کیا کریں, سیاسی سوال کیا کریں. میں ذرا گزارش تو پوچھ لیں, گزارش تو سن لینا. دیکھیے آئین اور قانون کے سوالات کے اوپر آئین اور یہ قانون سوال میں نے آپ کے لیے جوابات بچا کے دینے رکھا کی تھا اسد صاحب, ایک پہلے میں نے بندش کٹا یہ تھا آپ ہے. سے سوال یہ جی والا. جی ایک بندش یہ ہے کہ پھر وہ آئین کو اپلائی کرنا پڑتا. لیکن میں عدیل صاحب کی بات سے اس وجہ سے ہم قانونی جوابات سے تھوڑا دور رہتے ہوئے, عدیل صاحب نے کہا کہ عدالت نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے. میں عدیل صاحب کی بات میں لبیک کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کے دیگر تمام لوگوں کی طرح جن سب کا خیال ہے کہ عدالت نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے, اور بالکل کر دی ہے. جو دوسری بات عدیل صاحب نے کی وہ تو بہت اس سے بھی زیادہ مناسب تھی, اور جیسے میں نے کہا کہ ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر, تو میں خود بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اصل معاملہ حل ہو گیا ہے, اب کس کو سزا ملنی چاہیے, کیا ہونا چاہیے, یہ باتیں چھوڑیں. میں تو اس کو صرف اس الیکشن کے پرسپیکٹو میں نہیں دیکھتا. اگر آپ پچھلے 2-1 ہفتے کے ڈیولپمنٹس پاکستان کی آئین اور قانون کے اندر دیکھ لیں تو میں عدیل صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اصل معاملہ حل ہو گیا ہے. اب کس کو سزا ملنی چاہیے تھی, نہیں چاہیے تھی, کس نے کیا کیا تھا ماضی میں, ابھی, اس سے پہلے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں جمہوریت کی پتنگ کو پروان چڑھانا چاہیے. ہمیں اس سب الیکشن کو اب اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ یہ فری بات کر رہے ہیں یا اوورال بات کر رہے ہیں جا رہے ہیں یا نہیں. تمام سزاؤں کی بات کر رہے ہیں جی جی میں نے کہا ہر قسم کے معاملے میں سزاؤں کی بات کر رہے ہیں, یہ صرف الیکشن میں کوتاہی کے ذمہ داران کے خلاف سزاؤں کی بات آپ کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اس میں صرف 2 چیزوں کی بات کر رہا ہوں. الیکشن میں کوتاہی کے ذمہ داران کی بات کر رہا ہوں, اور اکاؤنٹیبلٹی میں چوری کر کے پیسے باہر لے کے جانے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ اصل معاملہ حل ہو گیا. ہمیں آگے کس کو سزا ملنی چاہیے, نہیں ملنی چاہیے, مٹی پاؤ, آگے کو چلیں, جمہوریت کو پروان چڑھنا چاہیے. یہ اکاؤنٹیبلٹی, پیسے, آون فیلڈ کچھ نہیں ہوتا, آگے کو چلنا چاہیے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ تمام پاکستان کی یک طرفہ آواز جو ہے لبیک کہے گی عدیل صاحب کی اس بات میں. اب آگے کی بات, جب کہ تعین ہو چکا ہے, جس بھی طرح ہوا تعین ہو چکا ہے کہ اب اس ملک میں ایک الیکشن ہوں گے, جمہوریت کا پروسیس آگے چلے گا. اس کے اندر ابھی عدالت کے رسپانسبلٹی پوری نہیں ہوئی. عدالت کی اس حد تک میں نے کہا کہ ہم سب عدیل صاحب کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے مین ذمہ داری پوری کر دی اور اصل معاملہ حل ہو گیا جیسے انہوں نے فرمایا. لیکن اصل معاملے کے کچھ چیدہ اس کے ساتھ کچھ اینسلری ایشوز بھی ہیں, کچھ ضمنی سوالات بھی ہیں کہ یہ الیکشن کیسے ہوگا. کیا محسن نقوی صاحب اس کے رکھوالے ہوں گے؟ کیا سکندر سلطان راجہ صاحب کی انڈیپینڈنس کے اوپر ہم سب لبیک کہیں گے؟ کیا ہم سب لوگ چند مخصوص لاہور کے گرد و نواح میں, کراچی کے گرد و نواح, مجھے نہیں استغفر اللہ, میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں. مجھے سکندر سلطان راجہ صاحب کی کریڈیبلٹی پہ کیا شک ہو سکتا ہے. میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے اچھے تو سکندر سلطان راجہ صاحب سے اچھے چیف الیکشن کمشنر, اور وہ قمر زمان چودھری صاحب ایک نیب کے چیئرمین گزرے تھے, ان سے اچھے نیب کے چیئرمین تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزرے. لوگ تو آنے والی دہائیوں میں سنہرے حروف میں یہ نام لکھیں گے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ سے, لیکن کیونکہ چند ایسے چیدہ کہیں پہ شر پسند عناصر پاکستان میں موجود ہیں جو سکندر سلطان راجہ صاحب کی انڈیپینڈنس کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کی جسارت کرتے ہیں, اور پھر بھی وہ بیوقوف اس ملک میں موجود ہیں, تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عدالت کا کچھ رول ابھی رہتا ہے ٹو انشور کہ سب کو نظر آئے کہ یہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے. اگر یہ بات نہیں ہو سکے گی تو دیگر سوال ضمنی ہو جائیں گے. یہ ملک اپنے کم تر ریسورسز میں سے ایک ایسا ملک جس کو ریسورسز کی قلت ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کفایت شعاری کریں, ڈالر کو نیچے لے کے آئیں, ہمارے افواج پاکستان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں اسمگلنگ روکنے کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے, دیگر یہ ملک جو اتنی مشکلوں سے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کے اب سارے ملک کے اندر ایک الیکشن ہوں گے, اس میں خرچے اٹھائے جائیں گے, لوگ اس پہ لگیں گے, آپ اور میں بات کریں گے, پورا ملک اس میں انوالو ہوگا. تو اس ملک کو اور اس ریاست کو جو
اپنے خرچے پہ یہ الیکشن کروا رہی ہے یا یہ ٹیکس پیئر جو اپنے خرچے پہ الیکشن کروا رہا ہے, اس کو یہ عدالت کو ایک رسپانسبلٹی اور تھمانا چاہتا ہے کہ مہربانی کیجیے گا, یہ ہم 6 مہینے بعد واپس نہیں کروا سکیں گے, جو بھی الیکشن ہو وہ اتنا کریڈیبل ہو کہ اس میں اگلے 5 سال کی حکومت بن جائے. یہ نہ ہو کہ الیکشن کی ایک ایکسرسائز بھی ہو جائے, خرچہ بھی ہو جائے, ہم سب اس میں خوار بھی ہوں, اور 6 مہینے بعد اس کی کریڈیبلٹی اتنی خراب ہو کہ پھر الیکشن کروانا پڑ جائے. ہم نے بھٹو صاحب کے سیکنڈ الیکشن میں ہوتے دیکھا ہے. 90s تھرو آؤٹ 90s کے اندر الیکشنز اپنی ٹرم سے پہلے اس وجہ سے ہوئے کیونکہ ان کے اوپر کچھ شکوک تھے. اللہ کرے یہ سپریم کورٹ اپنا وہ والا عمل بھی پورا کرتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور کیونکہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا, بالکل ساتھ ساتھ معاملات کو آگے بھی دیکھنا ہوگا, اور ڈیٹ جو ہے وہ تو اناؤنس ہو چکی ہے, لیکن تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو تحفظات ہیں اور وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے, اور اس پر ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کو کیا اس پر کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا, لیکن ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور اب بات کریں گے تمام سیاسی جماعتوں کے تحفظات. جو سیاسی جماعتیں گلے شکوے کر رہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو وہ نہیں مل رہی ہے, اس میں پہلے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جو تھی وہ سر فہرست تھی, اب مسلم لیگ نون بھی یہی گلا کر رہی ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ ابھی تک نہیں ملی ہے, اور اس میں اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں اظہار خیال کیا. پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں. عدل صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب گلا شکوہ کر رہے ہیں, انہیں نہ ہی 2002 میں, 2008 میں, 2018 میں انہیں لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ملی ہے. دوسری جانب جو پیپلز پارٹی انہیں لاڈلا پلس بھی قرار دے رہی ہے. کیا دیکھتے ہیں آپ, واقعی نہیں ملی انہیں لیول پلینگ فیلڈ؟ دیکھیں, ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں حکومت نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. بدقسمتی سے ہر سیاسی جماعت اسی طرح سے ہی دیکھتی ہے, اور ہر سیاسی جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایوان اقتدار میں پہنچیں. اس کا مطلب ہے شفاف انتخابات. اب 2018 کے الیکشن ہمیں یاد ہیں کہ آر ٹی ایس کی بنیاد پہ جو کچھ کیا گیا, اس سے پچھلے الیکشن میں جو جماعت 2018 میں برسر اقتدار آئی پاکستان تحریک انصاف, اس سے پچھلے انتخابات میں زرداری صاحب نے اور پی ٹی آئی نے اس وقت جو آر او کے الیکشن قرار دیا, پھر یہ سڑکوں پہ بھی آئے. تو میں الیکشنز کو چونکہ کور کرتا آیا ہوں, یہ جو آر ٹی ایس کا جو ایک ڈرامہ بنایا گیا کہ آر ٹی ایس پتہ نہیں سسٹم بیٹھ گیا اور ایک جماعت جو ہے وہ اس کو اس طرح جتایا گیا, یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں, جھوٹ ہے. صرف ایک قوم میں مایوسی پھیلانے کے لیے, اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے, اور اپنے جو ریاست اور ملک کی بجائے اپنے سیاسی مفادات کو جب سیاسی جماعتیں ترجیح دیتی ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے ایشوز جو ہیں, جس طرح کسی جماعت کے خلاف کیسز بننے شروع ہو جاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں چلے دیکھنے کو ملتی ہیں, لیکن الیکشن ڈے کے اوپر میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن ڈے کے اوپر پاکستان کا جو الیکشن سسٹم ہے اس میں کوئی 1% تو کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکے, لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ الیکشن ڈے کے اوپر کوئی بالکل بازی پلٹ کے رکھتے. اور ابھی اس وقت ان کو جو سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں جی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, ان کی ریزن جو نظر آتی ہے وہ نون لیگ کا جو کانفیڈنس, جس انداز میں نون لیگ جو ہے وہ میدان میں اتری ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ نون لیگ کو جو کیسز میں ریلیف ملا ہے, تو اس کا مطلب ہے سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں جی نون لیگ کو جو فیور کیسز میں جو نیب کی پروسیکیوشن کی وجہ سے ملی ہے, تو شاید یہ اب آگے ان کو اقتدار میں لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ان کا مین کنسرن جو نواز شریف صاحب کی واپسی, ان کو جس طرح انتظامیہ نے فیسیلیٹیٹ کیا, اکوموڈیٹ کیا, تو وہ دیکھنے کے بعد سیاسی جماعتوں کے جو خدشات ہیں کہ شاید انتخابات میں ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ایک کیس بھی ہے الیکشن کمیشن میں, جس میں جو معاونین خصوصی اور مشیر اور جو ایون کابینہ کے جو کچھ وزراء کہ جی ان کا فلاں حکومت کے ساتھ تعلق رہا ہے,
تو یہ وزراء الیکشن ڈے پہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ کیا فیسیلیٹیٹ کریں گے, کیا ہوگا؟ ہاں اگر کسی حلقے میں کوئی ترقیاتی کام شروع ہو گئے ہیں اور یہ اس میں کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, کوئی رقم لگا رہے ہیں, جو کہ ترقیاتی منصوبے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان خود ان کو دیکھتا ہے اس طرح کے معاملات کو, تو ایسی تو کوئی چیز بظاہر نظر نہیں آتی. لیکن نون لیگ کو جس طرح سے پروسیکیوشن عدالتوں میں فائدہ پہنچا رہی ہے, اس سے ان جماعتوں کو خدشہ ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں کہ یہ سمجھتی ہیں کہ نون لیگ آگے جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی تمام سیاسی جو پارٹیزوں نے خدشہ ہے, خاص طور پر پیپلز پارٹی کی آپ بات کریں. ساتھ صاحب آپ سے بات کروں گی پیپلز پارٹی کے پہلے ہم سن لیں ذرا بلاول بھٹو صاحب نے آج جو ہے الیکشن کا چاند مبارک کو کچھ انہوں نے اس طرح کا کچھ تذکرہ کیا ہے, پہلے وہ سن لیتے ہیں. صاحب سنا آپ نے جس طرح سے پہلے تو انہوں نے الیکشن کا جو ہے چاند مبارک کہا ہے, آپ کو بھی چاند مبارک الیکشن کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, تو وہاں پر بھی جو ہے کارکردگی پر یقیناً سوالیہ نشان ہے. اس کے باوجود جو ہے بلاول بھٹو دوسرے صوبوں میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. پچھلے 16 ماہ میں یقیناً وہ جو ہے پی ڈی ایم حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں, تب کیوں نہیں وہ پرفارم کر پائے, کیوں نہیں عوام کو مطمئن کر پائے جو اب اس طرح سے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے شاید آپ کا پچھلے دنوں میں سندھ جانے کا اتفاق نہیں ہوا. عدیل صاحب گئے ہیں میرا خیال ہے, مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا. عدیل صاحب بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ تو ہر چیز ٹھیک ہو چکی ہے. آپ کو کس نے کہا وہاں ٹھیک نہیں ہو رہی چیزیں؟ اگر دودھ اور شہد کی نہریں کہیں نہیں بہہ رہی تو کم از کم ہر جگہ پہ کارپیٹڈ روڈز ہیں, ڈاکٹرز کے تھرو ایڈز نہیں پھیل رہی, تھر میں بچے پیاس سے نہیں مر رہے. جی سر, صحت کارڈز بھی دیے گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو. لیاری کے اندر اوہو آپ کیسی بات کر رہی ہیں. لوگ تو پاکستان آنا صرف اس لیے چاہتے ہیں تاکہ سندھ کے اندر آئیں, پیپلز پارٹی کی حکومت میں رہیں. ہمارے سے تو بیرون ملک کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی طریقہ ڈھونڈنے کہ ہمیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نیچے کہیں پہ نوکری مل جائے. یہ تو بالکل انہوں نے درست کہا. جو دوسری بات عدیل صاحب نے کی کہ پروسیکیوشن میں اور دیگر جگہوں پہ پی ایم ایل این کو فائدہ مل رہا ہے, تو میں اس سے بھی یہ بھی مجھے بات سمجھنے سے میں قاصر ہوں, کیونکہ عدیل صاحب ایسے ہی نہیں ہوتا سب کے لیے. جب وہ بیل اپلائی کرتے ہیں تو ان کو بیل مل جاتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ہر چیز فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, ایئرپورٹ تک جانا ہو تو جایا جاتا ہے. آپ کو عدیل ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ بس ایک دفعہ ہلکا سا اشارہ کر دینے کی بات ہے. محسن نقوی صاحب ہر شہری کے لیے اس طرح کی ارینجمنٹس کرنے پہ تیار ہو جائیں, جہازوں سے پھول برسائیں, کرینوں کو رستے میں کھڑی کریں. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہے. کوئی بھی شخص اگر میرا خیال ہے کہ سی سی او پنجاب سے ریکویسٹ کرے تو وہ اس کو آ کے جہاز کے باہر سلوٹ کرے گا. صرف مسئلہ یہ کہ باقیوں نے, ہم نے, آپ نے ریکویسٹ نہیں کی, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو ان چیزوں پہ بلیم کریں. وہ تو ہر چیز ٹھیک کر رہے ہیں, یہ ہماری نظر میں کچھ کھوٹ ہے جو کچھ نظر نہیں آتا ہمیں. عوام کا قصور ہے اس میں عوام کا قصور ہے. بالکل بالکل جی بالکل بالکل آپ کو پوائنٹ آ چکا ہے. حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی, کیا دیکھتے ہیں آپ کہ جو انتخابات کو لے کر تمام سیاسی جماعتوں میں کوئی چارٹر بھی جو ہے متوقع ہے, اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ پھر چارٹر کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ جیسا این سی او سی اور ایس آئی ایف سی کیا عمل میں لایا گیا, ایسے ہی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کونسل کا کیا عمل میں لے آئیں. اس میں تمام سیاستدانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے, اور پھر جو متعلقہ ذمہ داران ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے. پھر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جس طریقے سے الیکشن کی تاریخ سارسی کے کردار سے اور یہ ایک جس طرح بھی معاملات جو ہیں وہ طے پائے ہیں, تو میرے خیال میں یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے بھی یہ معاملات جو ہیں وہ طے پانے چاہیے. ادروائز پھر کیا ہوگا, لاڈلائزم جو ہے پروموٹ ہوتا رہے گا. ماضی میں سے اب تک جو ہے ہم یہی دیکھتے رہے ہیں کوئی لاڈلائزم آتا رہا, چلتا رہا. کوئی ایک لاڈلا آیا, اس کو پروان چڑھایا گیا, دوسرا پروجیکٹ شروع کیا گیا, کوئی 85 سے پروجیکٹ شروع کیا گیا, کہ اس کے بعد پروجیکٹ شروع کیے گئے. پھر جب اس پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے آخری دموں تک پہنچتے ہیں, پھر دوبارہ اس میں پھونک بھر کے دوبارہ اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اگر ایسے پروجیکٹ لانچ ہونے ہیں اور لاڈلائزم کے تحت ہی پروجیکٹ چلانے ہیں, اور پھر ہم کس سے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ میرٹ پر اور فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ متوقع ہوں گے؟ پھر الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟
ہم نے باتیں کرنی ہے. آپ چیف الیکشن کمشنر سے توقع نہیں کرتے؟ دیکھیں سعد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس معاملے پہ، دل برائی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن جو سیاسی جماعتوں ہمیں کو تحفہ شفا ان کو دینا چاہیے کہ مجسمہ بنائیں لاہور میں، وہ لگنا چاہیے، چائنا چوک کو چائنا چوک کو نام تبدیل کر کے وہاں پر جو ہے وہ لگنا چاہیے. لیکن ساتھ صاحب میں اس بات سے پریشان ہوں کہ ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ان کے بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت کمال ہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے لیتے ہیں. ابھی پہلے ہی پچھلے ہی جو ہے ہم ٹاپک پر بات کر رہے تھے کہ ان کو مجبوراً آئین کی بالادستی کے لیے ان کو جانا پڑا. پہلے وہ نہیں جا رہے تھے، پھر وہ کہتے ہیں یہ کمیشن کا فیصلہ تھا، انہوں نے کمیٹی کا فیصلہ اور پھر وہ آئین کے مطابق نہیں چلے، وہ الیکشن ایکٹ کو زیادہ ترجیح دیتے رہے. اور پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا، وہ کہتے میرا تو فیصلہ نہیں تھا. اور کل اگر کوئی سوال اٹھائے گا کہ 2018 کے الیکشن بھی ایسے ہوئے تھے، 2013 میں بھی الیکشن ہوئے تھے، تو آپ کہیں گے چھوڑیں بھئی آپ کس کی بات کر رہے ہیں، میرا تو فیصلہ نہیں تھا، یہ تو کمیشن کا مشترکہ طور پہ فیصلہ تھا. سوالات اٹھیں گے. الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، سب سے امپورٹنٹ کویسچن یہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اسحاق ڈار صاحب آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، جن کے لیے فیلڈ کا کوئی سرا ہی نظر نہیں آتا، پورا گراؤنڈ جن کو کلیئر دے رکھا ہے، ہر طرح کی چیز، پھر بھی وہ اپنے مطابق اپنے بالر سے بال کھیلے اور چھکا نہ مار سکے، تو پھر اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ پھر آپ ڈال دیں سب پر. اور آج وہ سینٹ کے فورم پر کھڑے ہو کے بات کر رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. جاوید لطیف صاحب بات کرے تھے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. آپ اندازہ کریں کیسا زمانہ آ گیا جن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کوئی معنی نہیں رکھتی. اس وقت کے مطابق وہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں کریں تاکہ کل کو یہ بات نہ کریں کہ ہم تو باتیں کرتے تھے لیول پلینگ فیلڈ کی. اور وہ جو جن پر جو سوالات اٹھاتے ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے اور دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں آپ جو ہے کریڈیبلٹی پر زیادہ فوکس کریں، شفافیت پر زیادہ فوکس کریں. اور یہ آپ کو اندازہ ہے ماضی میں ہم نے سعد رسول صاحب اور ہم نے سب نے یہ باتیں سنی، امریکہ کی، یورپین کنٹریز کی، یہاں اپنے ہمسایہ ممالک کی باتیں کرتے ہیں کہ وہاں پہ انتخابات دیکھیں الیکٹورل کالج کے ذریعے کس طریقے سے، بے شمار ایگزامپل ہوتی. میں نے خود وہاں پہ کور کیا، امریکہ میں جا کر انتخابات کو کور کیا. انتخابات کا جو طریقہ کار ہے اس پہ آج تک سوال نہیں اٹھتا امریکہ میں. لیکن باتیں ہم نے امریکہ کی کرنی ہے، اپنے نظام اور اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کرنی. اس پہ بھی ہم بات کریں گے، جی بالکل اس پہ بھی بات کریں گے. کیا ہمیں واقعی جو الیکشن میں اصلاحات کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں، لیکن وہ بریک کے بعد بات کریں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے گا، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. صاحب آپ کی جانب آؤں گی، کیا دیکھتے ہیں آپ کے انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیے میں صرف اتنی سی اس میں جسارت کر سکتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بات کسی بھی انتخاب کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے یہ ہے کہ جو شخص انتخاب کو منعقد کر رہا ہو اس پہ سب کا اتفاق رائے ہو. آئین پاکستان اس لیے یہ انویژن کرتا ہے کہ لیڈر کا ہاؤس کا لیڈر اور اپوزیشن کا لیڈر مل کے انٹرم کیئر ٹیکر چیف منسٹر پک کریں گے، پرائم منسٹر پک کریں گے اور الیکشن کمشنر کو پک کریں گے. یہ اس وجہ سے ہے تاکہ جو شخص منعقد کر رہا ہو الیکشن اس کے اوپر کسی کی کریڈیبلٹی کو کوئی مسئلہ نہ ہو بھی تو کوئی اتنا زیادہ نہ ہو. آپ نے دیکھا اسی طرح ماضی میں جسٹس وجیہ الدین جیسے الیکشن کمشنرز رہے جن کے اوپر کچھ لوگوں کا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن میجورٹیرلی بیشتر لوگوں کا 80-90% لوگوں کا خیال ہے کہ بھی بندہ ٹھیک ہے، اپنی طرف سے ٹھیک کام کر رہا ہے اور اس میں وہ کوئی پارٹیزن نہیں ہے یا کم ہے پارٹیزن یا کوئی اس طرح کی بات نہیں. جب تک اس الیکشن کے اوپر اس کو سپروائز ایسے لوگ کریں گے، سکندر سلطان راجہ صاحب ہمارے تو دلوں میں وزیر اعظم کے بالکل ساتھ ہیں، جس طرح ہمارے پہلے دلوں کے وزیر اعظم ہمارے دلوں میں سب سے اوپر ہیں، پھر ہمارے ایک آج کل دلوں کے چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، وہ بھی کافی اوپر ہیں، پھر الیکشن کمشنر ہیں. ویسے ہمارے تو دلوں کے بہت قریب ہیں، لیکن چیدہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو وہ اتنے پسند نہیں. اس ملک میں ایسے شر پسند عناصر موجود ہیں جن کو شک ہے ان کی نیت پہ. جب تک الیکشن کروانے والے کی نیت کے اوپر شک رہے گا، الیکشن کے اوپر بھی بہت سے شکوک اٹھتے رہیں گے. بہت اچھا ہو، جس وجہ سے میں نے شروع میں بھی گزارش کی
کہ میری ناقص رائے میں عدالت کا ایک بڑا کام انہوں نے کر دیا، ایک ان کا الیکشن کے لیے دوسرا بڑا کام ہے جو ابھی وہ کریں گے تو پھر یہ پوری رسپانسبلٹی ڈسچارج ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمیں امید ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگوں کا، ہم تو نیچرلی کیونکہ حب الوطن ہے تو ہمارا یہ خیال نہیں ہے، لیکن دیگر کچھ لوگوں کا جہاں پہ خیال ہو کہ شاید سکندر سلطان راجہ صاحب زیادتی کر رہے ہیں، یا وہ اتنی جسارت کر لیں کہ محسن نقوی صاحب زیادتی کر رہے ہیں یہ کہنے کی، تو کوئی عدالت ہوگی جو اصل میں فیکٹس کو دیکھ کے فیصلہ کر دے گی۔ یہ کام عدالت کا رہتا ہے ابھی الیکشن کے اندر، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اسے بہت خوش اسلوبی سے پوری طرح نبھائے گی تاکہ پاکستان میں جمہوریت پروان چڑھے۔ ٹھیک ہے، ساز صاحب آپ کا بالکل پوائنٹ آ چکا ہے۔ عادل صاحب آپ سے یہ پوچھوں گی کہ انتخابات میں اب ہمیں کن اصلاحات کی ضرورت ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہمارا جو انتخابی نظام ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہی دن میں اتنے بڑے ملک میں اتنے بڑی ووٹر لسٹ کے ساتھ چند گھنٹوں کے اندر انتخابات کروا کے اتنی زیادہ کانسٹیٹوئنسیز میں، یعنی ترقی یافتہ ممالک بھی یہ افورڈ اس طرح نہیں کر پاتے، اور یعنی ایک تو فیزز میں یہ ہونا چاہیے کہ تجاویز بھی آئیں کہ ایک ہی دن میں صوبائی اسمبلیوں، قومی اسمبلی، پھر اس سے ہوتا کیا ہے، نتائج آدھا گھنٹہ لیٹ ہوتے ہیں تو اس پہ قیاس رائیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ کیوں لیٹ؟ پہلی بدگمانی یہاں سے پھیلنی شروع ہوتی ہے۔ اس مرتبہ ایک نئی چیز یہ ہو رہی ہے کہ انتخابات سے کئی مہینے پہلے ہی الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کچھ سیاسی جماعتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اس سے پہلے الیکشن کی رات سے الزام لگنے شروع ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ الیکشن کمیشن پہ پہلے انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ اس کا کام ہے کہ اس تاثر کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کی پرسیپشن جو ہے وہ ساکھ والی ہونی چاہیے۔ یہ اور کسی نے تو نہیں بنانی، انہوں نے خود بنانی ہے، لیکن یہ معاملہ شروع ہوتا ہے جب نتائج لیٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، اور یہ اگلے دن بار مجھے یاد ہے کہ جو گزشتہ الیکشن تھا اس میں اگلے دن 1-2 بجے تک بھی پورے نتائج نہیں آئے، پھر اس میں جی اس کو آر ٹی ایس سے جوڑ دیا گیا، جی سسٹم بیٹھ گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ ایک ہی دن میں اتنی زیادہ کانسٹیٹوئنسیز میں انتخابات، اب فیزز میں اگر ہم جاتے ہیں اس میں بھی یہ ایک مسئلہ ہی صاحب میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے حسن صاحب کی جانب بھی جانا ہے، کنکلوڈ کر لیں دیجیے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سیاسی کلچر ہی ایسا نہیں بننے دیا۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں فیزز میں الیکشن ہوتے ہیں اور اسے ایک بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم فیزز میں جائیں گے، پھر وہی انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، مطلب ابھی کہنا چاہیے تجاویز کی، بالکل تجاویز کی ضرورت ہے۔ بالکل حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ تجاویز ہونی چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے نزدیک اب کن اقدامات کی ہمیں ضرورت ہے؟ ماضی میں جب حسن صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے جس کے نیچے یہ ابھی الیکشن ہوں گے، یہ کن پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیزائن کیا تھا، یہ کس کی مرضی سے ڈیزائن ہوا تھا، کو بتا سکتے ہیں؟ اور کیا کوئی ایسے بھی لوگ تھے جو اس کی مخالفت کر رہے تھے؟ دیکھیں، ہمیشہ سے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے قبل جو پارٹی ہوتی ہے وہ اپنے مطابق اصلاحات کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ابھی بھی سردار ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی تھی، انہوں نے بھی آ کے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ کتنے کمال قسم کے ہم نے اصلاحات کی ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ اور پھر جو اختلافات ہوئے اور پھر اختلافات بھی سامنے آئے، اعتراضات بھی سامنے آئے، کسی کی نہیں سنے گی۔ سوال یہ ہے کہ جو اصلاحات انہوں نے کی ہیں، کیا تمام سیاسی جماعتیں اس پر اتفاق کے رائے ہے؟ ان کا نہیں ہے۔ آج بھی ان کی اصلاحات پر سوالات اٹھتے ہیں، ماضی میں بھی اصلاحات کی گئی، سوالات اٹھتے ہیں۔ بات اتنی سی ہے، کیوں سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ان چیزوں کا خاتمہ نہیں کر دیتے کہ ہمیں صاف اور شفاف انتخابات چاہیے؟ ٹھیک ہے، ایک اصلاحات لے کر آتے ہیں، پیچھے ان کا ایجنڈا ہوتا ہے لاڈلا ازم۔ بالکل حسن صاحب، ایک انتخابات کی اصلاحات لے کر آتے ہیں، پیچھے ہوتا ہے ہم نے کیسے جو ہے وہ پورے باکس ٹھیک ہے، ایک ایجنڈا ہوتا ہے۔ بالکل حسن صاحب، پروگرام کا جو ہے وقت ختم ہو چکا ہے، مزید کیا اصلاحات ہونی چاہیے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آنے والے پروگرامز میں بھی، اور یقیناً اس میں الیکشن کمیشن پر بھی ایک بھاری ذمہ داری ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔